एक बात मैं सोचती हूँ तो हमेशा हैरान होती हूँ कि जमात अहमदिया जो लाहौरी ग्रुप है उसके बारे में तो कभी भी उनके कोई ऐसे मेंबर जो उनमें से निकले हों, उन्होंने कोई आवाज़ उठाई हो, कोई उन्होंने इस तरह के चैनल्स बनाए हो यूट्यूब पे जहाँ खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया हो अपनी ही जमात के लीडरान के या अपनी ही जमात के अहले इक़्तिदार के, तो एक भी नॉट इवन अ सिंगल पर्सन मुझे दिखाई नहीं देता कि जो जमात अहमदिया लाहौर ग्रुप के अकाबरीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता हो। बल्कि वो किसी के भी खिलाफ नहीं करते, ना वो इनके खिलाफ करते हैं, ना वो अपनों के खिलाफ करते हैं, ना उनके मेंबरान को लगता है कि अपनी जो एलीट क्लास है उससे कोई शिकायत हैं। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म का मवाजना है जो किया जा सकता है। तो समझ नहीं आती कि ये खिलाफती ग्रुप जो है, जो अपने आप को इलाही जमात कहता है, इससे ही ज़्यादा शिकायत मुसलमानों को भी हैं, इसी से ज़्यादा शिकायत इनके अपनों को भी हैं। खिलाफती ग्रुप जो है ये दरअसल नाम का खिलाफती ग्रुप है, वैसे ये प्रेशर ग्रुप है ना, इसलिए ये काम है, ये नफसियाती प्रेशर डेवलप किया जाता है और ये अकीदे को दूसरों के जो है उनकी पर्सनल जिंदगियों को हाईजैक किया जाता है। आपके सोशल इश्यूज जो है क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे बेशुमार जो सोशल इश्यूज हैं वो बाकायदा खुद साख्ता हैं, पैदा किए गए हैं और बड़ी मेहनत से उनको प्रमोट किया जाता है। जिस तरह खवातीन के मसाइल देख लें, उनको क्यों इतना अंडर प्रेशर लिया जाता है। अब मेजोरिटी खवातीन की को मत मारी हुई है, इनकी वजह यही मसाइल हैं कि वो सोचती समझती हैं, सलाहियत रखती हैं, लेकिन उनके मसाइल इसका दर्जा है प्रेशर ग्रुप ने डेवलप किए हुए कि उनकी मत मारी हुई है, वो सब कुछ बात ही नहीं कर सकती। तो उनकी जिंदगियां इसी तरह फिर इन्हीं के लिए बन जाके रह जाती हैं। ये तमाम जो प्रेशर चलता ही जो खिलाफती ग्रुप है, ये सामने आपको जो नजर आता है वो आपको बड़ा परहेजगार और बड़ा शरीफुल नफ्स किस्म की जो नज़र आती है इनकी बज़ाहिर, लेकिन दर पर्दा जो है इनका काम ऐसा ही चलता है कि प्रेशर डेवलप करना, आपकी ज़ाती ज़िंदगियों को यरगमाल बनाना, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना, आपकी ईच एंड एवरीथिंग पे नज़र रखना। ये तमाम जो है ये जो रवैये हैं ये किसी अकीदे की निशानदही नहीं करते। ये कोई भी रवैये जो हैं ये अकीदे की निशानदही हरगिज नहीं करते, क्योंकि कोई अकीदा जो है वो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे मुदाखलत नहीं करता। ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जिनका एक कारोबारी जो सिलसिला होता है, जिनका काम होता है कि आपने वो गद्दी नशीनी चलानी है, तो वो ही ऐसे काम कर सकते हैं। इसमें अकीदे का या मजहब का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। ये तो मतलब सोची समझी एक स्कीम है। आपका एक प्रेशर आपने डेवलप किया है, आपने उस वक्त तक कंट्रोल रखेंगे जब तक ये लोग काबू में रहेंगे। तो आपने एक भेड़, वो कहते हैं ना, वो जो चरवाहे की तरह, जिस तरह आपने भेड़ों को काबू में करना है, तो कैसे करना है? आपने उन भेड़ों को शेपर्ड कैसे करेगा? वो ज़ाहिर है उसके पास टेक्निक होती है ना। फिर उन भेड़ों के रेवड़ को आपने किस तरह वो रखना है कि वो आपके अंदर रहे। तो ये सेम वही बातें हैं कि आपने उन भेड़ों के रेवड़ को काबू करने के लिए, उनको मुकम्मल तौर पे अपने अंडर करने के लिए ये तमाम जो चीज़ें ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो मैक्सिमम आपके अंदर दब के रहें, उनके दिमागों पे खोल चढ़ा दें, उनको ये बताते रहें खलीफा खुदा बनाता है, खुदा बनाता है। भाई खला खुदा तो खोता भी बनाता है, खुदा तो बंदर भी बनाता है। दुनिया कायनात की कौन सी ऐसी चीज है जो इस खुदा ने नहीं बनाई? अगर आपका खुदा पे यकीन है तो कीड़े मकोड़ों से लेकर हशरात से मुझे नहीं खुदा ने बनाया, आपको नहीं खुदा ने बनाया, तो किसको खुदा ने नहीं बनाया? तो ये बताने की जरूरत क्यों पेश आ गई कि खलीफा खुदा बनाता है? इसका मतलब है या तो आपका यकीन नहीं था पहले कि खलीफा, पिछले खलीफे खुदा ने नहीं बनाए, या फिर आपका ये यकीन है कि मुझे खुदा ने नहीं बनाया या आपको नहीं बनाया। ये क्यों बनाना पेश आई? क्योंकि ये नफसियाती हथकंडा है कि आपको बताना कि खलीफा खुदा खुदा एक पावर है, यानी आपको पावर के साथ रिलेट करके आपको नफसियाती तौर पे आप पे ग्रिप अपनी मजबूत करना। सिंपल सिंपल बात है। वरना मैं तो ये सोचूंगी मुझे खुदा ने नहीं बनाया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसी तरह की ये अल्फाज की जो गेम है ना, ये लफाजियत बहुत है। भेड़ों के रेवड़ को काबू रखने के लिए एक तो चरवाहे के पास छड़ी होती है, और दूसरा कुछ कुत्ते होते हैं जो रेवड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, और जैसे ही कोई बकरी बेचारी उससे ज़रा दूर जाने की कोशिश करे तो वो उसको भौंक भौंक कर डरा धमका कर दोबारा रेवड़ में शामिल करते हैं। देखें जी, बात यह है कि जो आपने ग्रुप बनाया है
احمدیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر آپ اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ احمدی نہیں ہیں. اور احمدی جو ہوتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت نہیں کرتے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، اپنے اوپر کوئی چادر اوڑھ کے چھپ جاتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہے. تو اس سے جماعت کو کیا فرق پڑے گا؟ جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. جب سے جماعت کی بنیاد رکھی ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب سے لے کے آج تک آپ کے تمام فرقوں کے تمام مولویوں نے مل کر ناخنوں تک زور لگایا، ہر ایک حربہ آزمایا کہ کسی طرح اس جماعت کی ترقی کو روک دیا جائے. جب یہ ناکام اور نامراد اور ذلیل اور رسوا ہو چکے تو اب یہ ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے کہ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کو اس طرح گروپ بنا کے تو احمدی ظاہر کر کے کہ ہم احمدی تھے، ہمیں نکال دیا گیا، اور پھر جماعت کی مخالفت کا ایک نیا طریقہ انہوں نے پکڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت اس کے باوجود ترقی کرتی رہے گی. آپ کے اندر اخلاقی جرت اتنی نہیں ہے کہ اس گروپ کو اوپن رکھتے تاکہ ہم جیسے لوگ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے، لیکن اس کو ایڈمن موڈ پہ لگایا ہوا ہے اور باتیں کرتے جا رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا بتائیں؟ یہ جو صاحب میسج کر رہے ہیں، ہمیں وائس میسج کر رہے ہیں ہم سب کو، جو بھی ہم پروگرام کر رہی ہیں، تو وہ یہ کریں نا کہ وہ ذوق آگہی میں اسی گروپ میں آ کے جب یہ گروپ اوپن ہو جاتا ہے تو وہی میسج وہ اس گروپ میں آ کے کریں. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ہم نے جماعت چھوڑ دی ہے، تو وہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ احمدی نہیں ہیں. ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ احمدی ہیں ہی نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ احمدی تھی ہی نہیں کبھی، اس طرح کا اس نے میسج کیا ہے. تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. ان کے ذہن میں یہ پکا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو بہت ہی سچی اور حقیقی جماعت ہے، اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. لیکن ان کو نہیں پتا کہ جس ذہن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے فوراً. زاہدہ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ ایسا ہی ہے. یہ گروپ مجھے بھی میسج آیا ہے، بالکل یہی میسج. میں ابھی یہ پروگرام ختم ہو کے میں شیئر کروں گی. بالکل یہی کسی نے کہا. اور یہ وہ نفسیات ہے کہ یہ جو ہمارے جن کے ہاتھوں سے میں ایمان پہ انہوں نے تھاما بھی ہوتا ہے لیکن وہ ریت کی طرح پھسل بھی رہا ہوتا ہے ہماری باتوں سے، یہ ان کی نفسیاتی کنڈیشن کی یہ دلیل ہے کہ یہ ایسی باتیں. ورنہ جس کو جماعت کے بارے میں یہ کہتے ہیں جماعت کو فرق نہیں پڑتا، اگر فرق نہیں پڑتا تو آپ کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ یہاں پہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ آرام سے گھر بیٹھے، آپ کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا پھر. لیکن آپ بار بار آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے پڑتا ہے. سمپل بات ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بھی شروع میں کوئی سوال اٹھاتی تھی نا ایز اے بگنر، تو مجھے گھر سے اس طرح کا رویہ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے ہاں سمجھ آتی ہے سوالوں کی، لیکن جی اسی پھر چھڑ دئیے تو کتنے جائیے، اسی ایک سوال کریے ادھر تو کتنے جائیے. آپ یہ سوچو اس کتنے جائیے یہ جو ایک دو حرفیہ فکرہ ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی نفسیات کھڑی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ بیساکھی تھما کے آپ کو معذور بنا دیا گیا ہے. آپ کو عقیدے کی ویل چیئر پہ بٹھایا گیا ہے اور آپ اس کے بنا کہیں جا نہیں سکتے. آپ کی نہ دماغی صلاحیت ہے نہ جسمانی. آپ کو مفلوج بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ کے منہ سے یہ جب نکلتا ہے کتنے جائیے. بھئی میں پوچھتی ہوں کہیں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا آپ سوچ سمجھ کے اپنے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے؟ وہ کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیوں جانا کیوں ہے کہیں پہ؟ آپ کو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اس کے بعد آپ اپنی زندگی خود سے جینے کا، آزادانہ طور پہ اپنی سوچ کے مطابق جینے کا اختیار رکھتے ہیں، آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، تو کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ جانا کہیں ضروری ہے. مطلب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لاٹھی درکار ہے چلنے کے لیے، آپ کو ایک ویل چیئر چاہیے. آپ کی اپنی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، آپ کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے خالق سے، آپ کا اپنا کوئی ایمان نہیں ہے اس کے علاوہ.
یہ وجہ ہے، یہ مفلوج جسے کہتے ہیں نا مفلوج ہونا، تب یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے یہ وجوہات ہیں۔ جب ہم انڈیپینڈنسی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کے علاوہ بھی زندگی بہت وسیع ہے، ہماری اپنی سوچ کافی ہے جینے کے لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے سہاروں کی، ہم خود سے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ جب انڈیپینڈنسی آتی ہے تو آپ کو یہ سوال ختم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے اس طرح کا مفلوج ذہنیت رکھتی ہے، جن کے لیے جماعت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ اسی ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے تو یہی ویل چیئر ان کو توڑ تک لے کے جائے گی۔ سب سے بڑھ کر ان کا انصر رضا جو مولوی کینیڈا کا ہے نا، اور دوسرے نمبر پر وہ مرزا افضل، یہ دونوں سب سے بڑھ کر ان کو نا تجربات ہیں کوٹھے والیوں کے اور رنڈیوں کے، اور یہ ساری جو گالیاں بڑی بڑی جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں ماؤں بہنوں کی، یہ سب ان کے اوپر نا ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ نا پیدا بھی کوٹھے والیوں پہ ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہی پیدا جم پل ان کی وہاں کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ملتے جلتے لوگ آ گئے ہیں، مل گئے ہیں ہمیں یہاں پر مرزا مسرور اور یہ اس طرح کا خاندان ہمیں مل گیا، تو پھر ان کی بیعتیں کر لی۔ اور اب جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہم ان کو ٹھڈا مار کے باہر نکلتے ہیں نا، تو ہمیں وہی القابات سے نوازتے ہیں، کیونکہ وہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کہ شاید ہم بھی اسی گروپ میں ہوں گے۔ تو وہ پھر نا اپنی جو پرانی یادیں ہوتی ہیں نا، جہاں سے یہ نکل کر آئے ہوئے ہیں بلوں میں سے کوٹھے والیوں کے ساتھ کہاں پہ یاشیاں کر کے، تو پھر یہ وہی القابات ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم ان کے اوپر القابات دیں گے اور یہ ڈر کے بیٹھ جائیں گی۔ ہم اس طرح کے ڈرپوک نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے جب ہمارا اندر سے ضمیر مطمئن ہے کہ ہم کوٹھے والیاں نہیں ہیں یا ہم اس طرح کی عورتیں نہیں ہیں، تو کہہ لو جو مرضی، آپ لوگ خوشی محسوس کر لو، کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے لو۔ ہمارے دل بھی تسلی اور مطمئن ہے کہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان اور پھر پاکستان اور پھر بنگلہ دیش کے تمام فرقوں کے تمام مولویوں نے جب ناخنوں تک زور لگا لیا اس جماعت کی مخالفت میں، ہر ایک فرقے کے مولوی جو ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور واجب القتل کہتے ہیں۔ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم خواتین ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم نے ایک معاشرہ تشکیل کرنا ہے، ہمیں مولویوں کے اندر نہ گھساؤ۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم بالکل خوش ہیں، ہمارے اوپر ہماری زندگی جو تم لوگوں نے 40 سال تک عورتوں کی زندگی تنگ کی تھی اس کی بات کرو، ہندوستان اور پاکستان کی بات نہ کرو۔ عورتوں کے مسائل جو حل ہوئے تھے کہ نہیں، تمہارے گھروں میں جو بیٹھی ہوئی عورتوں کے مسائل ہوئے ہیں، پاکستان میں ربوہ میں عورتوں کے مسائل ہوئے ہیں حل کے نہیں، اس کی بات کرو۔ ہم ہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے زبانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، خلیفہ کو سر پہ بٹھا کر خدا بنایا ہوا ہے، تو پھر کیوں زبان چلائے گا؟ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے کیسے باہر نکلے گا؟ تو آج ہماری زبانیں جب چل رہی ہیں تو آپ کو اس کو سننا پڑے گا۔ دیکھیں میری بہن، شیطان جب بھونکتا ہے نا، شیطان جب بھونکتا ہے اور شیطانی حملے کرتا ہے چھپ کے، تو اس کو جواب تو دینا پڑے گا کہ بھائی یہ شیطانی حملے اپنے پاس رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بھی آپ کی ہمدردی کی وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، اس طرح کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ شاطر اور چالاک سیاستدان نہیں ہیں۔ اس نے خلافت سے ٹکر لی، زندگی کی بھیک مانگتا ہوا پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا، مگر اس کو بھیک نہیں ملی۔ اس کے خاندان کی کیا حالت اللہ تعالیٰ نے کر دی دیکھ لیں۔ پھر صدر ضیاء نے ٹکر لی خلافت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دیکھ لیں۔ آپ صدر ضیاء سے زیادہ پاورفل نہیں ہیں۔ آپ ساری دنیا کے مولویوں کو اپنے ساتھ ملائیں، 1 کروڑ مولوی ایک عورت اپنے ساتھ ملائے اور جماعت کی مخالفت کرے، ناخنوں تک زور لگائے۔ یہ جماعت پھیلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آپ اپنا بھونکنا بند کریں اور آپ مجھے بہن کہنا بند کریں۔ مجھے اس طرح شیطانی صفت گندے مولویوں کی بہن بننا منظور نہیں ہے۔